अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज का लेक्चर सूरह 2 की आयत नंबर 217 पर है और अल मस्जिदिल हराम के सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 है, क्योंकि आज के लेक्चर में मरवजा तर्जुमा पर बात की जाएगी और मालूमात आपसे मैं शेयर करूंगा। मेरे पास तराजुम जो है वो एक तो आयत के पहले हिस्से का नमाजी कुरानिस्ट का है और फिर मरवजा जो तराजुम किए गए हैं उनमें से एक का है। तराजुम तकरीबन सभी के एक जैसे हैं। आज के लेक्चर में देखा जाएगा कि इन्होंने क्या क्या गुलफशानियाँ की हैं अपने अकायद को साबित करने के लिए। लिहाजा मैंने नमाजी कुरानिस्ट का तर्जमा स्क्रीन पर लगाया है। इसने लिखा है कि वो तुमसे मुहतरम महीने में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं, तू कह दे इसमें लड़ाई करना बड़ी खिलाफ वर्जी है। अब इस तर्जमा में ब्रैकेट में खिलाफ वर्जी लिखा है। ये इस नमाजी कुरानिस्ट की नफ्सियाती ख्वाहिश है जो ब्रैकेट में इसने अपने अकीदा को साबित करने के लिए लिखा है, और अकीदा है कि मोहतरम महीने में लड़ाई नहीं करनी गुनाह होता है, इसी वजह से पाबंदी लगाई गई है उस पर। जबकि आयत का मतन इस शैतानी लुकमा से, आयत का मतन इस शैतानी लुकमा से बिल्कुल साफ, क्लीन और सोलिड हालत में अपने मकाम पर मौजूद है। कोई लफ्ज नहीं जिसके मानी खिलाफ वर्जी किए जाएं, आज के मतन में नहीं है। जबकि आप देखें कि सवाल पूछने वाले कौन हैं, इसके मुतालिक भी इसने नहीं लिखा कि कौन है, शायद खलाई मखलूक को समझ रहा होगा। जबकि यसअलूना में जो सवाल करने वाले हैं वो कौन हैं, उनका पता पिछली आयत से लगेगा, क्योंकि ये आयत उसी के तसलसल में चलती हुई यहाँ आई है इस नंबर पे। लिहाजा अब मरवजा तर्जुमा को देखते हैं तो इन्होंने लिखा है वो आपसे हुर्मत वाले महीने में जंग करने के बारे में सवाल करते हैं। दोस्तों, तर्जुमा में मौजूद से और जंग किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है, क्योंकि जंग को हरब कहा जाता है और मिन के मानी से होते हैं। ये दोनों ही आयत के इस हिस्से में है ही नहीं। इन्होंने अल हरामी के मानी हुर्मत कर दिए हैं, जबकि इसके मानी ये बनते ही नहीं है। हुर्मत इसके मानी या मुहतरम बनते ही नहीं है। नमाजी कुरानिस्ट ने अल हरामी के मानी मुहतरम और दूसरी ने हुर्मत किए हैं। ये कैसे कर लिए और किस असूल के तहत कर लिए हैं, हमें भी तो बता दें, हम भी तो सीखने के लिए बैठे हुए हैं भाई। आप स्क्रीन पर गौर करें, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, गौर करें। इसमें हराम तो हरुमा और हरिमा का मसदर है, गौर करें आप, और हुर्मतुन जिसको हुरम भी कहा जाता है और हिरमा भी कहा जाता है। इनके मानी भला मुहतरम कैसे हो गए? इनका इसम मफ़ऊल महरूम है। मैं यहाँ सवाल पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि मसलन अगर पाकिस्तानी अवाम को महरूम किया गया है तो क्या इन महरूम किए हुए अफराद को मुहतरम बोला जाएगा जो अपने ही हकूक छिनवा बैठे हैं? क्या ये मुहतरम कहलाएंगे? क्या ये इज्जत वाले कहलाएंगे? अगर कहलवाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं कहलवाएंगे तो फिर आपकी मर्जी है। मैंने हकीकत आपके सामने रख दी है। जबकि किसी से कोई चीज छिन जाना ये तो जिल्लत होती है, जिल्लत होती है। जबकि ये अपनी चीज छिनवा बैठना या किसी के हकूक छीनने वाले को मुहतरम कह देना, ये सबसे बड़ी लानत होती है। यहाँ पर आप देखें इसम मफ़ऊल महरूम आया हुआ है। महरूम उसी को कहते हैं जो जिसके पास कोई चीज हो ही ना, जिसके पास कोई चीज हो ही ना। अगर इसके मानी मुहतरम कर लिए जाएं तो फिर जिसके पास चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, छिनवा बैठा है, सबको मोहतरम कहलाया और छीनने वाले को मोहतरम कहा जाता है तो वो भी बहुत इज्जत वाला होगा, छीनने वाला डाकू भी। लिहाजा महरूम
آپ دیکھ لیں، اس لیے الحرام کے معنی جو ہے محترم نہیں بنتے، اور اس کی دوسری وجہ بھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ الحرامی کے معنی منع کرنا کے متعلق ہے، اور ڈکشنری میں اس کے معنی مقدس یعنی بہترین کے ہیں۔ ہم یہ دونوں معنی ہیں، چلو مقدس والے بھی لے لیں گے، اور دونوں ہی لگا کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ جبکہ انہوں نے الحرامی کے معنی حرمت لکھ دیے، جبکہ حرماتن اور حرمت تو حرامہ فیملی کا ایک الگ لفظ اور مصدری صورت میں موجود ہے۔ یہ دونوں الفاظ الکتاب المبین میں آپ کو مل جائیں گے، حرماتو اور حرمات، یہ دونوں مل جائیں گے۔ جبکہ ان کے برعکس حرام ایک الگ لفظ اور مصدر ہے۔ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ الحرام کے معنی محترم اور حرمت کیسے ہو گئے، جبکہ یہ فرق ہے ان میں۔ لہٰذا ہم محترم کو دیکھتے ہیں تو میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے، اس میں دیکھیں کہ اس کا تعلق باب 8 میں جا کر احترامہ سے بنتا ہے، اور اس کا اسم مصدر جو ہے وہ ہے احترام، اور اسم فاعل جو بنتا ہے محترم، یعنی اس کے معنی ہوں گے عزت والا، اور اسم مفعول جو بنتا ہے وہ ہے محترم، یعنی عزت دیا ہوا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ یہ محترم کا تعلق تو باب نمبر 8 میں احترام سے ہے، اس کا تعلق حرام سے ہے ہی نہیں، تو پھر حرام کی جگہ یہ محترم جو باب 8 میں اسم مفعول کے طور پر موجود ہے وہ کیوں لکھ دیا ترجمہ میں، کیوں لکھ دیا، جبکہ حرام سے محترم کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ حرام بذات خود حرمہ اور حریمہ سے تعلق رکھنے والا مصدر ہے، احترام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ترجمہ میں لکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے عقائد ہیں جو اس میں تھوپ دیے گئے ہیں تراجم کی صورت میں۔ مزید مروجہ ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا بریکٹ میں لکھا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا بھی۔ آیت کے جس حصے کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی گناہ کیا جائے، لیکن نمازی قرآنسٹ نے بریکٹ ڈال کر خلاف ورزی، اور مروجہ ترجمہ والوں نے بریکٹ ڈال کر گناہ بریکٹ کے اندر لکھ دیا ہے۔ دوستو یہ بریکٹ ان کو اس وجہ سے ڈالنا پڑی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ 4 حرمت یا محترم مہینوں میں جنگ شنگ نہیں کرنی، جبکہ الکتاب المبین کے صفحات اس سے بالکل خالی ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں ایسا لکھا ہوا ملے تو برائے مہربانی مجھے بھی آیت کے اصل کانٹینٹ میں وہ ضرور دکھا دیں۔ میری نظر سے یہ سب نہیں گزرا، جبکہ سورہ 9 کی آیت نمبر 36 کے مطابق ان کے اپنے تراجم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محترم مہینوں میں لڑائی کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر یہاں پر منع کیا جا رہا ہے وہاں اجازت دی جا رہی، تو پھر تو قرآن میں تضاد آ گیا، تو تضاد یہ جو آ گیا ہے وہ کون درست کرے گا؟ کیا یہ لوگ کریں گے جو اپنا عقیدہ کتاب پر تھوپ رہے ہیں، یا کوئی وہ آدمی جو اپنا عقیدہ نہیں تھوپ رہا وہ یہ جو انہوں نے فرق ڈال دیا وہ دور کرے گا؟ کون دور کرے گا؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا۔ دوستو اللہ کے راستے سے روکنا، رہنمائی کریں کہ اللہ اور اس کا راستہ کیا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کیسے ہوتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں تو المسجد الحرامی کے معنی نہیں کیے، غور کریں تو المسجد الحرامی سے صرف ان کو روکا جا رہا ہے جو اس کے رہنے والے ہیں، اور جو اس کے رہنے والے نہیں ہیں ان کو روکا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اور آپ ذرا توجہ دے تو الکتاب کی تعلیمات کی طرف آنے
اور اس کا پرچار کرنے والوں سے ہر کوئی منع کرتا ہے کہ اس سے نہ ملو، وہ کتاب کی تعلیمات کی طرف بلاتا ہے یا ان کا پرچار کرتا ہے۔ جبکہ اگر میرے جیسا کہے کہ میں سعودیہ والی جو ان کے والی مسجد الحرام ہے وہ دیکھنے جا رہا ہوں، تو سب لوگ پھولوں کے ہار اور مٹھائیاں اور ڈھول ڈھمکا اور یہ تک کہنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں جا کر دعا کرنا، اس سے نہیں روکتے، لیکن الکتاب المبین کی آئیڈیالوجی کا پرچار کرنے سے اور اس کو اپنانے سے سب روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا مسجد الحرام سے روکنا ہے۔ یہ ان کے والا ترجمہ راستہ جو ہے اس کو لے کر میں چل رہا ہوں، حالانکہ سبیل کے معنی راستہ نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد الحرام سے روکنا ایک ہی چیز ہے، الگ نہیں ہے۔ اور اللہ کا راستہ کہاں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنا سبیل کہاں رکھا ہوا ہے، وہی المسجد الحرام ہے۔ یہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو عام لوگ یا یہ نمازی قرآنسٹ مسجد الحرام سمجھتا ہے، کیا کبھی کسی نے اس کے رہنے والوں کو کسی نے زبردستی وہاں سے نکالا ہے؟ اگر دیکھا ہے ان کو نکالتے ہوئے زبردستی تو برائے مہربانی اس کی تصدیق کروائیں، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن الکتاب المبین والی جو المسجد الحرام ہے، اس سے اس کے رہنے والوں کو نکالتے ہیں۔ کون نکالتے ہیں؟ جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے نکالتے ہیں، اور ان کے والی سے نہیں نکالتے جس کو یہ مانتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ امام جو ان کے والا ہے سعودیہ میں کھڑا تھا، اس کو کسی نے بازو سے پکڑا اور اس کو مارتے ہوئے کہہ دیا کہ چل بھائی نکل یہاں سے۔ دیکھا ہے کبھی؟ ہرگز بھی نہیں دیکھا۔ مزید دیکھیں انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا، بریکٹ میں لکھا ہے گناہ ہے، یعنی یہ نکالنا اور اللہ کے راستے سے روکنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ جو بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کوئی لفظ آیت کے متن میں ہے ہی نہیں، جو یہ انہوں نے ڈالا ہے اس کے لیے آیت کا متن بالکل خالی ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا فتنہ انگیزی قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، پھر ایک اور بریکٹ میں گناہ لکھ دیا، جبکہ آیت کا متن اس سے بالکل خالی ہے، چونکہ عقیدہ ہے بریکٹ میں بار بار لکھا گیا ہے وہ۔ اب اس ترجمہ میں دیکھیں 2 بار بریکٹ میں گناہ لکھا ہوا ہے، جبکہ میں جیسے بتا رہا ہوں بارہا کہ آیت کا متن بالکل اس سے خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ لہذا عقیدہ آیت پر تھوپ دیا ہے اور لفظ فتنہ کے معنی بھی نہیں کیے گئے۔ مزید ترجمہ دیکھیں تو لکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں تو دین سے پھیرنے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، یعنی دین سے پھیرنا ہی المسجد الحرام سے روکنا اور سبیل اللہ سے روکنا ہے، یعنی دین ہی المسجد الحرام اور سبیل اللہ ہے، جو اللہ نے دیا ہے دین۔ انہوں نے بلڈنگ بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہاں دیکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اس ترجمہ کے مطابق دین سے پھیرنے کے لیے جو مقابلہ بازی ہوگی وہی قتل ہے۔ یہاں فزیکل قتل جو ہے، بندے کی گردن کاٹنا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دین سے پھیر دینا ہی المسجد الحرام سے نکالنا ہے۔ اگر وہ کر سکیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ اب دین سے پھر جانا ہے، کفر کرنا ہے، اور دین سے پھرنا ہی المسجد الحرام سے رکنا ہے، یہ رکنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اعمال کا جو ضائع ہو گئے وہ کیا ہے؟ دین جو لکھے ہوئے اعمال کتاب میں وہ نہیں کیے، اس کے مطابق چلا نہیں، اس سے رک گئے تو مسجد الحرام سے رک گئے، مسجد الحرام سے رک گئے تو سبیل اللہ سے رک گئے اور کفر کر لیا۔ یہ ان کے ترجمے سے بھی اتنی معلومات مل رہی ہے۔ دوستو، انہوں نے الدنیا والآخراتی کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، اس کی وجہ ان کا مروجہ والا عقیدہ ہے۔ مزید ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے
اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب غور کریں آیت کے متن میں، اس میں اصحاب النار جو کہ مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ ہے، اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں ہے، اور نار کے معنی دوزخ کر دیے ہیں۔ نار کے معنی دوزخ کا آپ اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے ہے ساری کی ساری چیز۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں صرف مروجہ ترجمہ پر بات کی گئی ہے، اور اس آیت کی وضاحت اس سے اگلے والے لیکچر میں کر دی جائے گی مکمل طور پر، لہذا اس لیکچر کا جائزہ بھی آپ لازمی لے لینا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال